बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। आज का दिन भी खबरों से भरपूर रहा। दिन के आगाज़ में आज एक और मुबैना ऑडियो लीक आ गई जिसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं साबिक़ खातून अव्वल खान साहब की जो ज़ौजा मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, उनको मुर्शद कह के मुखातिब करते हैं और उसमें वो उनसे कहती हैं कि ये घड़ी बेचनी है और ये सारा सिलसिला करेंगे आगे जाके बात। सलमान शहबाज साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे हैं, जो कि मफरूर हैं, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और आग के वो गिरफ्तार नहीं होंगे, इस हवाले से बाकायदा हुक्मनामा है और उनके हवाले से केस चलेंगे। आप जानते हैं इसहाक डार साहब पर भी बड़ी संगीन नौयत के केसेस थे और आज वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हैं। फिर डेली मेल ने एक खबर शाया की थी शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जिसमें बहुत शोर होगा उठा था, जिसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर हवालों से तो इल्ज़ामात थे, लेकिन सबसे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम ये था चूँकि वो एक नया इल्ज़ाम था। बाकी मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी और उस सब पे शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे बड़ी बड़ी, तो वो इल्ज़ाम नया नहीं था। लेकिन बरतानिया के एक अखबार में ये खबर छपना कि ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए जो पैसे दिए गए पाकिस्तान में वो खा गए, उसमें खुर्द-बुर्द हो गई, ये इल्ज़ाम भी था उसमें। ये डेली मेल ने खबर शाया की थी। उसके बाद बहुत तनकीद हुई थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को बार बार ये चैलेंज किया गया कि अगर आप इसमें सच्चे हैं तो आप क्यों जनाब अदालत में होती है, तो लंदन का है मामला, यूके का है, आप जाएं अदालतों में, आप करें इनको हर्जाना, माफ़ी मंगवाएं इनसे। वो बहुत अरसे तक उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तनकीद बढ़ी, बिल आखिर वहाँ पर चले गए। फिर केस मुख्तलिफ मराइल से गुजरता गया। पिछले दिनों भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा तस्करा हुआ, लेकिन आज डेली मेल ने उस पर बाकायदा माजरत की है। वो क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन हम आगाज़ में सबसे पहले इस एक और नए मौजू पे, इस एक और ख़बर पे बात करेंगे जो कि ये है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कुछ चल रहा है। इसका जवाब मोस्ट प्रोबेबली इसका जवाब हाँ में है, इसलिए कि अगर कुछ ना चल रहा हो तो 1, 2, 3, 4, 5 मुलाकातें नहीं होती। कुछ ना चल रहा हो तो इतनी हाई प्रोफाइल मुलाकातें, यानी कि इसहाक डार साहब और सदर पाकिस्तान। इसहाक डार साहब का मतलब है नवाज शरीफ साहब से करीब तरीन आदमी, मरियम नवाज शरीफ साहब ऑफ कोर्स उनसे करीब तरीन आदमी। सदर पाकिस्तान ज़ाहिर है इस हवाले से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब ऑन पेपर तो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे नहीं है वो, लेकिन हम सब जानते हैं कि जाहिर सी बात है उनकी सियासी वाबस्तगी, उनकी मुलाकातें और 24 घंटों में 2 मुलाकातें, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब इससे क्या निकलता है क्या नहीं एक अलग मौजू है। तो 24 घंटों में 2 मुलाकातें हुई हैं इसहाक डार साहब और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के दरमियान। तो हम आगाज़ में तो ज़रा इस पर हम बात कर लेते हैं और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इस पर जान लेते हैं। इस सब में ये हुआ क्या, इमरान खान साहब ने जब ये ऐलान किया एक दफ़ा, जब ये कहा पिछले दिनों कि हम इलेक्शन की तारीख के हवाले से बातचीत करने को तैयार हैं, तो ये इंदिया मिला कि खान साहब ने ये इशारा दिया है कि चलें पहले हम कुछ मुज़ाकरा से कोई ना कोई मसला हल कर सकते हैं। खान साहब का ये बयान था। तकरीबन 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, पख्तूनख्वा और पंजाब का अगर ये डिसॉल्व करते हैं असेंबलीज, तो क्या ये मुल्क और बाकी वैसे रुक जाएगा काम? क्योंकि सारी जो पार्टीज हैं जो ये अभी बैठी हुई हैं 12-13 पार्टीज पीडीएम की, इन सारों ने भी इलेक्शन में निकल जाना है, तो गवर्नमेंट तो फ्रीज हो गई, फेडरल गवर्नमेंट। लिहाजा या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली रिजॉल्व करेंगे। उसके फौरन बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि अगर खान साहब ने मौके में लचक लाते हैं तो यह काम किया भी जा सकता है। लेकिन फिर मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि खान साहब के इस सारी बातों का जवाब यह है कि इलेक्शन अपने वक्त से पहले बिल्कुल नहीं होगा। फिर इमरान खान साहब ने भी बयान में तासुर दिया कि मैंने अपनी पोजीशन, मेरी तो वही पोजीशन है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने फिर पिछले दिनों काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ये बताया कि मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब और आरिफ अलवी साहब के दरमियान। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस मुलाकात में इसहाक डार साहब ने कहा है कि मैं नवाज शरीफ साहब से बात करके आपसे दोबारा बात करूंगा। क्या कहा फवाद साहब ने, अभी देखिएगा। देखिए, उनसे जो 2 मुलाकातें प्रेसिडेंट साहब की हुई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम इस पे इलेक्शंस के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं कि आप ऐलान करें अगर आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं नहीं, बैठ के हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब उन्होंने कहा था कि मैं नवाज शरीफ साहब से डिस्कस करके प्रेसिडेंट साहब को कि मैं दोबारा आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई बात आगे बढ़ी नहीं। और कल सदर पाकिस्तान ने ARY न्यूज के प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में इसहाक डार साहब और अपनी मुलाकातों के हवाले से ये कहा। मैंने डार साहब के साथ भी यही बात की। न्यू लीडरशिप कमिटेड है, सियासत से दूर रहना चाहती है फौज। फिर मैंने डार साहब से कहा कि इसका मतलब जिम्मेदारी सिविलियंस के ऊपर बहुत ज्यादा आ गई। जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अब कदम उठाओ। डोंट क्रिएट प्रॉब्लम कि किसी को सेकंड थॉट्स आ जाए।
تو فواد صاحب کا یہ کہنا کہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب سے بات کر کے پھر دوبارہ صدر پاکستان سے رابطہ کریں گے، وہ رابطہ ہو گیا ہے اور 24 گھنٹوں میں آج دوسری ملاقات ہو گئی ہے. سب سے پہلے ہم ذرا اسی پر بات کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے مشیر جناب قمر زمان کائرہ صاحب سے. کائرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کائرہ صاحب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ذرا تواتر سے ہو رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب اور عارف الوی صاحب کی ابھی خبر آئی 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات. یہ یعنی کابینہ لیول پہ بھی یہ ڈسکس ہوا ہے، یہ کوئی باقاعدہ ایک سوچ بچار کے بعد کا یہ فیصلہ ہے؟ چونکہ اس سے پہلے تو ہم نے ماضی قریب میں ایسی نظیر نہیں دیکھی نا، کہاں کسی بھی لیول پہ کوئی رابطہ ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے اور تواتر سے ہو رہا ہے. اصل میں نا ملاقاتیں یا اس طرح کے رابطے تو چلتے ہی رہتے ہیں، اور یہ رابطے بڑی میٹنگز کے اندر ڈسکس نہیں ہوتے. جنرلی لیڈرشپ کے ساتھ اعتماد سازی ہوتی ہے اور ان رابطوں کا جو ایک اس کا ایک حد تک اس کو سب کے ساتھ شیئر اس وقت تک نہیں کیا جاتا جب تک اس کا کنکریٹ رزلٹ نہیں آ جاتا. تو یہ پارٹی کے سیز کے اندر یا یہ کیبنٹ کے اندر باقاعدہ ڈسکشن کر کے اس طرح کے ایشو نہیں ہوتے. ہاں کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، لہٰذا اس کولیشن گورنمنٹ میں میجر پارٹنرز کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہوگی اور باقی چند لوگوں کے درمیان یہ بات رہتی ہے. یعنی اس کا مطلب کائرہ صاحب اگر یہ جس طرح میں نے کہا کہ ہو رہے ہیں ملاقات رابطے اور تواتر سے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے یہ یقین کرنے کی تو معقول وجوہات ہے نا کہ کچھ نہ کچھ پھر چل رہا ہے، تبھی تو یہ روابط استوار ہوئے ہیں. یہ تو وسیم صاحب بالکل کلیئر ہے نا کہ اسحاق ڈار صاحب اگر ان کو ملے ہیں 2-3 دفعہ ملے ہیں تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ خالی اکانومی کی باتیں کی ہوں گی، ایسے گپ شپ لگائی ہوگی. یقیناً اس ملک کے اندر جو پریویلنگ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر بات ہوئی. انفارمیشن کی بنیاد پہ میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے ایک تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ یقیناً سیاسی گفتگو ہوئی ہوگی. حالات اس وقت ملک کے کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے، وے فارورڈ کیا ہے، یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہوں. ہاں جو میں کہہ رہا تھا نا کیبنٹ میں، یعنی میری مراد یہ تھی کہ یعنی کیا اس طرح کی ڈسکشن آئی ہے کہ بھائی چونکہ خان صاحب نے بھی اپنی سابقہ پوزیشن سے تھوڑا سا ڈپارچر لیا ہے بظاہر، کہ جب انہوں نے کہا کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، الیکشن کی ڈیٹ دیں. پہلے تو کہتے تھے نا تاریخ دیں پھر بیٹھیں گے، تو آپ لوگ کہتے تھے بھائی جب تاریخ دیں تو بیٹھیں گے، پھر فائدہ کیا ہے. پھر انہوں نے تھوڑا سا ڈپارچر لیا. تو کیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے کہ چونکہ انہوں نے بھی ڈپارچر لیا ہے اپنی پوزیشن سے تو ہم بھی اب ایک راستہ کھول رہے ہیں بات چیت کا، دیکھیے کیا نکلتا ہے، اس طرح کی ایسا بھی کوئی ڈسکشن میں نہیں آیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی ڈپارچر نہیں دیا، انہوں نے صرف لفظ بدلے ہیں، ان کا وہی کنڈیشن وہی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی. اچھا تو پھر سے ایک ضمنی سوال لکھ دیجیے، اگر ڈپارچر نہیں لیا تو گورنمنٹ نے کیوں پھر بات چیت شروع کر دیا؟ آپ تو منع کر رہے تھے. آپ کا ذرا پہلا سوال میں ایڈریس کر دوں تو عرض یہ ہے کہ ان کی پوزیشن اپنی جگہ پہ رہی، لفظ بدلے، لیکن یہ ایک جنرل سینس ضرور ہے. کابینہ کے اندر یہ ڈسکشن تو نہیں ہے، یہ ڈسکشن پوائنٹ کے طور پہ نہیں ہے، لیکن کیبنٹ کے اکثر ممبران کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی اس پہ یہ تھا کہ اگر کوئی اپروپریٹ لیول پہ ڈسکشن ہوتی ہے تو گفتگو کرنی چاہیے. یعنی ہماری طرف سے اس میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں تھی، اور یہ بات آپ کے پروگرامز میں کئی جگہوں پہ دسیوں میں تو میں نے کہی. رانا ثناء اللہ صاحب پہ بہت اعتراض تھا وسیم صاحب کہ وہ بڑی تلخ باتیں کرتے ہیں. ہاں وہ بہت تلخ باتوں کے جواب میں بہت تلخ باتیں کرتے ہیں، صحیح ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت دفعہ کہا، 10 دفعہ کہا کہ بھائی آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. سیاسی حکومت نے ٹائم دینا ہے نا، آئے ہمارے ساتھ بیٹھے 2 مہینے پہلے اور 2 مہینے بعد، کیا الیکشن کے 2 مہینے پہلے ہو جائیں گے، 2 مہینے بعد کون سی قیامت آ جائے گی. یہ رانا ثناء اللہ اور ریکارڈ ہے اور بے شمار پروگرامز. لیکن سر پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہی کے الفاظ میں اگر خان صاحب نے اپنی پوزیشن سے کوئی ڈپارچر نہیں لیا، صرف کچھ الفاظ ہیں جو آگے پیچھے آگے کر دیے، تو پھر گورنمنٹ تو کہہ رہی تھی کہ اس طرح تو بات نہیں کریں گے ہم، ایسے بات نہیں ہوگی، پہلے اپنی پوزیشن سے ڈپارچر لیں تو پھر آپ کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ پھر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ہم رسپانسبل گورنمنٹ کے طور پہ ہمیں کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 ہم تجربہ کار سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری یہ ایکسپیرینس ہے. نمبر 3 آپ روز ہمارے خلاف ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں میڈیا والے کہ جناب حکومت کیوں نہیں کرتی، ڈائلاگ کیوں نہیں ہوتا، اور آپ سیاسی جماعتوں کو اوورآل کہ جی سیاسی قیادتوں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے، آپ کنڈیم کر رہے ہیں سارے لوگ بیٹھ کے، اور سیاسی قیادتوں کو کبھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ کون نہیں کر رہا. یہ نہیں کیا ٹوٹیلٹی میں کنڈیم کر دیتے کہ یہ دیکھیں جی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ اقتدار کے لیے لگی ہوئی ہیں، فلان کر رہی ہیں، یہ آگے نہیں بڑھ رہے. تو ہم کئی سارے جو فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے.
ہماری تو آج بھی یہی رائے ہے. تو اچھا یعنی وہ رائے کام کر گئی, یعنی آپ چونکہ ہماری رائے کے جواب میں آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ ایکٹ تو کریں سیاستدانوں کی طرح. یہ بات ہی نہیں کرتا سیاستدانوں کی طرح, تو اس سے کیسے بات کریں؟ بالکل بات نہیں ہوگی اس طرح, گن پوائنٹ پہ بالکل بات نہیں ہوگی. اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج بھی لہجہ بات تبدیل نہیں ہوئی, پھر بھی بات کر رہے ہیں. بالکل درست ہے, لیکن یہ بات بھی بہرحال ہے کہ ہم جو ہوش والے ہیں, جن کو سیاست کی سمجھ بوجھ ہے, اور جن کے خلاف آپ کی بھی زیادہ زوردار آواز چلتی ہے, جن کے خلاف ہمیشہ ہمارے ادارے بھی زوردار طریقے سے باتیں کر لیتے ہیں, بہرحال وہ آپ کی باتیں زیادہ سن لیتے ہیں, یعنی کہ ہم. زبردست ہو گیا یہ تو. اچھا, اور قاری صاحب یہ بتائیں, میاں محمد نواز شریف صاحب, ظاہر انہوں نے واپس آنا یا نہیں آنا وہ تو ان کی جماعت کا فیصلہ ہوگا, ان کا اپنا فیصلہ ہوگا, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے پاکستان واپس جلد از جلد؟ یہ چاہیے والا سوال تو ختم ہو گیا نا جی. اب تو ان کی جماعت کے بڑے بڑے ذمہ داران نے کہا ہے کہ میاں صاحب دسمبر جنوری میں واپس آ رہے ہیں. وہ تو بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں نا. جاوید لطیف صاحب میں 13 مہینے سے بیانات دے رہے ہیں کہ ابھی آ رہے ہیں. صاحب نے بھی کہا, جاوید لطیف صاحب بھی بڑے سینئر ممبر ہیں, انہوں نے کہا, ایاز صادق صاحب نے کہا, اور ان کے کئی دوستوں نے کہا, کئی ممبران نے کہا. جی بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. گورنمنٹ کا موقف آ گیا, پاکستان تحریک انصاف کا موقف ان ملاقاتوں کے حوالے سے, آج کی آڈیو لیک کے حوالے سے, اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے, سب پہ بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پھر منی فالو اپ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو آخری ملاقات ہوئی تھی ڈار صاحب کی اور عارف علوی صاحب کی, اس میں ڈار صاحب نے کہا کہ میں میاں صاحب سے بات کر کے I'll get back to you. پھر آج دوبارہ ملاقات ہو گئی, 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات, تو ظاہر غیر معمولی بات ہے. تو یہ کیا مطلب, جو خان صاحب نے جب اسمبلیاں تحلیل کرنے تک کا اشارہ دے دیا, تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ چینل کھولا ہے آپ سے بات چیت کا, چونکہ وہ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کریں گے بات, یہ تو گن پوائنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, سیاستدانوں کی طرح ایکٹ نہیں کرتا ہے, اس سے کوئی بات نہیں ہوگی. نہیں, ان کی ڈار صاحب کی پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی صدر صاحب کے ساتھ, نومبر کے آخری اشرے کے اندر ملاقات ہوئی تھی. ایک ہوئی تھی یا دو ہی تھی مجھے یاد نہیں, لیکن ملاقات ہوئی. یعنی اسمبلی تحلیل کے اعلان سے پہلے کا کہہ رہے ہیں آپ, اس سے پہلے ہی ملاقات؟ جی 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 بالکل, اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی. اور اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر میں میاں صاحب سے بات کر کے بتاتا ہوں. تو اس کے بعد سے یکے بعد دیگرے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور دیکھیں ابھی تک کوئی ایسی معنی خیز جو ہے وہ مرحلہ نہیں پہنچا ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی تحلیل سے پہلے بھی بات چیت ملاقات ہوئی تھی, تو وہ کن لائنز پہ ہو رہی تھی؟ چونکہ اپیرنٹلی تو ایسا لگتا ہے نا کہ گورنمنٹ, پاپولیرٹی اپنی جگہ وہ تو الگ بات ہے, لیکن گورنمنٹ ولنریبل یا تھریٹنڈ فیل نہیں کر رہی تھی جب تک خان صاحب نے کہہ نہیں دیا کہ میں باہر نکل رہا ہوں اسمبلی سے. تو اس وقت وہ کیوں ملاقات کر رہے تھے, یا اس وقت ذہنوں میں کیا چل رہا تھا آپ کے اور ان کے؟ دیکھیں ہمارے تو بہت سمپل ہے نا, ہماری تو سادہ بات ہے. پچھلے 8 ماہ سے ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جو بحران پاکستان کے اندر آ گیا ہے, اس سے پاکستان کے اندر خرابی بڑھتی چلی جائے گی, اور اس بحران سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے ایک نئے الیکشن کا راستہ. جو معاشی صورتحال ہے آج بھی آپ نے دیکھ لیں, ابھی سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کی رپورٹ جو شائع کی ہے, $784 ملین کی کمی آ گئی ہے. اور اس وقت جو مکمل لیکوڈ ریزروز ہیں پاکستان کے, ذخائر جو ہیں مکمل طور پہ, مجموعی طور پہ, وہ مئی 2014 میں جب اس وقت بھی اسحاق ڈار تھے وزیر خزانہ, اس کے بعد سے اتنے کم کبھی بھی نہیں ہوئے. تو یہ خطرناک صورتحال ہے, یہاں سے نکلنے کا راستہ ایک الیکشن کا ہے. تو جو صدر صاحب جو ہے وہ ظاہر ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. صدر صاحب تو ایک پارٹی کو نہیں ریپرزینٹ کرتے, وہ تو ریاست پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور تو ہماری طرف سے ان کے پاس جو پیغام ہے بڑا سادہ ہے, وہی جو پبلک میں پیغام ہوتا ہے. اگر نئے الیکشن کی بات چیت کرنا چاہتی ہے حکومت, اور اس نتیجے پہ پہنچیں کہ نیا الیکشن کرنا چاہیے, ملک کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے ہم تمام لوازمات جو ہیں اس کے اوپر بات چیت کر دیجیے. چونکہ گورنمنٹ کی سائڈ سے الزام لگایا جاتا ہے کبھی کبھی آپ پہ, تو کیا آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تاریخ دو تو پھر بیٹھ جاتے ہیں؟ چونکہ ورنہ تو گورنمنٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا مطالبہ, اگر تاریخ ہی دے دیں گے تو پھر بیٹھنا کیا ہے, پھر کیا بات ہوئی. تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بیٹھ کر بھی تاریخ طے کی جا سکتی ہے. یہ فیصلہ ہو جائے کہ جلد الیکشن کرانے کو تیار ہیں, اس میں ایگزیکٹ تاریخ کیا ہے, اس ایگزیکٹ تاریخ کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو اصولی طور پہ اعلان کرے نا کہ ہاں وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت ایک نیا الیکشن کرانا, ایک فریش مینڈیٹ لینا ناگزیر ہو چکا ہے. ڈار صاحب شاید اس کے اندر زیادہ اس وقت جو لیڈ لے رہے ہیں اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ
نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں, معتمد ہیں, ان کا اعتماد رکھتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے, دوسری وہ وزیر خزانہ ہے, ان کو پتا ہے کہ کتنی خطرناک صورتحال ہے اس وقت. اوکے صحیح ہے. اچھا سر, اب آپ آج کی کچھ اور پیش رفت ڈیولپمنٹ جو بھی اس میں بات کر لیتے ہیں. یہ آج ایک اور آڈیو لیک ہوئی مبینہ طور پہ بشرا بی بی اور زلفی بخاری صاحب کی. میرا سوال یہ کہ آپ کے لیے کیا یہ حیران کن ہے, یعنی کہ اس لیے کہ اب تو یہ ایک نیا ماحول ہے نا, اپیرنٹلی ظاہر ہے وہ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور سارا کچھ, یعنی آپ کو جب یہ لیک آڈیو لیک آتی ہے تو آپ کا دھیان گورنمنٹ کی طرف جاتا ہے یا دوسری سائڈ پہ جاتا ہے؟ پتہ نہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے لیک آ رہی ہے. ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ آج کی اگر وہ درست بھی ہے, ایک تو پتہ نہیں چلتا آج کل کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں کیا درست ہے اور کیا نہیں ہے. میری خان صاحب سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا, تو اگر وہ درست بھی ہے تو اس میں تو خبر تو کوئی ہے ہی نہیں, ہے تو پرانی خبر ہے. گھڑی جو ہے وہ نہ صرف سیل ہوئی, اس کی ٹیکس ریٹرن فائل کیے گئے, کوئی چھپا کے کام تو نہیں ہوا, تو پورے سرکاری اس کی جو دستاویز ہے اس کی ٹریل موجود ہے, اس کے لیے پیسے دیے گئے توشہ خانہ میں, ٹیکس ریٹرن میں دکھایا گیا, کیپٹل گین کے اندر اس کے اوپر ٹیکس ادا کیا گیا, تو اس میں تو خبر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے بھی جب وہ اسے تجزیے کے لیے فون کیا ایرانی سے, تو میں نے یہی کہا کہ اس میں اس اعتبار سے بہرحال کوئی خبر, ایک تو یہ کہ میرے خیال میں لیکڈ سب کو ویسے ہی ڈسکریج کیا جانا چاہیے, وہ کسی کے بھی خلاف ہو چاہے, اور دوسرا ہے کہ خبریت کا عنصر اس میں اس اعتبار سے نہیں ہے چونکہ وہ اس کے بیچنے کو تو کبھی بھی ڈینائی نہیں کیا گیا. بہرحال میں نے اس میں کہا تھا کہ میرے لیے زیادہ انٹرسٹنگ, لیکن جی کہیے. میں وسیم, آپ جو بات کریں نا بالکل درست بات کریں, اور اسی لیے یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہے یا کون وزیر اعظم ہے. ایک وزیر اعظم کے گھر کی, وزیر اعظم کے آفس کی اگر غیر قانونی طور پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اور وہ ریکارڈنگ ہوئی تھی تو لیک ہوئی ہے نا, اس کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے. یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس کے اوپر انتہائی ضروری ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنا ایک فیصلہ دے, تاکہ یہ آئندہ آنے کے لیے ایک واضح سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایات موجود ہونی چاہیے, کس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, کس کو نہیں کیا جا سکتا ریکارڈ. اور اس میں ہم نے یہ بھی شامل کیا ہے کہ جو شہباز شریف کے وقت کی جو ریلیز ہے تو وہ وزیر اعظم ہاؤس نہ یار, پرائم منسٹر ہاؤس سے ریلیز ہو رہی ہیں, چاہے وہ بے شک شہباز شریف ہوں. بالکل صحیح, میں سمجھتا ہوں کسی کی بھی بالعموم اور جو حکومت کا سربراہ اس کا بالخصوص یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اصل سے دیکھیں نا, اس میں پھر ہمیشہ یعنی پھر چیزوں سے انسان سیکھتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اس طرز کے بیانات میں بھی نظر ثانی کرنی چاہیے جو کہ خان صاحب نے دیا, جس میں انہوں نے خود ہی کہا کہ جی بالکل ہی ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں چونکہ ان کو چیک رکھنا ہوتا ہے, یعنی ان اے وے, ناٹ ان اے وے بلکہ ان ویری کلیئر ورڈز ہی واز جسٹیفائنگ اٹ. تو اس پہ بھی نظر ثانی کرنا چاہیے نا کہ آپ اتنا بلینکٹ جب کسی کو اختیار دے دیں گے تو پھر وہ یوز بھی ہوگا اور مس یوز بھی ہوگا. نہیں دیکھیں, قانون کے اندر ہمارے خیال میں جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہ قوانین تو بڑے واضح طریقے سے دیے ہوئے ہیں. اس کے اوپر کچھ ماضی کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں, لیکن ہمارے خیال میں اگر یہ جو اتنی بڑی اب چیز بن گئی ہے, میرے خیال میں پاکستان میں پہلے اتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس نہیں آیا. حالانکہ آڈیو لیکس تو اگر آپ کو یاد ہو, جی ملک قیوم صاحب ایل جی ایس کوٹیکنا کیس لاہور ہائی کورٹ کے ملک قیوم صاحب کے ساتھ کے بالکل کہ کس طریقے سے کورٹ کے ساتھ مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے بے نظیر کی سزائیں بڑھانے کے لیے, تو وہ لیکن اب جو پچھلے چند ماہ کے اندر تو لگتا ہے کہ ایک پوری ایک انڈسٹری کھلی ہوئی ہے آڈیو ویڈیو لیک کی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب سپریم کورٹ جو ہے نا اس کے اوپر ایک واضح ایک رولنگ دے, ایک ججمنٹ دے, جس سے حدود و قیود جو ہیں وہ واضح. لیکن اسد صاحب, خان صاحب نے اپنے جب وزیر اعظم تھے تب اس کو جسٹیفائی کیا کہ ایجنسیز یہ کرتی ہیں چونکہ ان کو چیک رکھنا ہوتا ہے, ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کرپشن تو کوئی نہیں کر رہا. اور ابھی حالیہ بھی انہوں نے یہ کہا خان صاحب نے کہ چلو ریکارڈ کر بھی رہتے تو ٹھیک ہے, اس کو کم از کم ریلیز تو نہ کرتے. تو مطلب اس پر ایک نئی پوزیشن پر آپ لوگ کی بھی آنی چاہیے نا کہ نہیں, دس از ناٹ آن, اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا وزیر اعظم ہاؤس. نہیں دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں, یہ ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے تمام دنیا کے اندر, اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. لیکن یہ کیونکہ بڑی ایک خطرناک پاور ہے اور اس طاقت کو بڑے ایک واضح قانون کے ذریعے, واضح پروسیجر کے ذریعے کنٹرول کرنا ضروری ہے. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حدود و قیود بالکل واضح ہوں جس کے اندر سپریم کورٹ کی کلیئر ڈائریکشن ہو کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, کس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے, کس کی کر سکتے ہیں, کس کی نہیں کر سکتے. وہ اس کو پریکٹیکلی کس طرح کریں گے, یعنی اگر کال ریکارڈ جب تک نہیں کریں گے ان کو نہیں پتا اس میں کیا بات ہو رہی ہے, تو یہ کیسے طے ہوگا کہ کس قسم کی گفتگو ریکارڈ کرنی ہے, کس قسم کی نہیں. لیکن اگر اجازت لینی ہے تو وزیر اعظم سے خود اجازت لیں گے کہ سر ریکارڈ کر لیں. کس کی جا سکتی ہے, کس کی اجازت لی جا سکتی ہے, لینے کی ضرورت ہے, کورٹ کا آرڈر کو دینے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ویسے سرویلنس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی گھر کے اندر تلاشی لینی ہے, اگر آپ وسیم بدامی کے گھر میں انہوں نے تلاشی لینی ہے تو وہ جاتے ہیں اور کورٹ سے
جج سے ایک وارنٹ لے کر آتے ہیں کہ جی تلاشی لینی ہے، اور اس کے لیے ان کو پرائما فیسی کچھ ایویڈنس دینا پڑتا ہے کہ اس لیے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ تھوڑی کہ جب مرضی چھلانگ ماری دیوار کے اوپر سے آگے اور آپ نے تلاشی لینی شروع کر دی. تو یہ بلینکٹ اختیار نہیں ہونا چاہیے، جو کہ ابھی تو بلینکٹ بھی اور ان آفیشیل بھی ہے اور انلیگل بھی. اور انلیگل ہے ہمارے خیال میں جو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں یہ ڈیفینیٹلی انلیگل ریکارڈنگز ہیں. ٹھیک. اچھا ویسے میں نے صرف میں یہ کہا کہ مجھے ایک بات ذرا ایک وہ تھا میرے لیے جو انٹرسٹنگ کہ وہ زلفی صاحب جس نام سے مخاطب کر رہے تھے ان کو انہی نام سے مخاطب کیا جاتا ہے عام طور پہ ویسے تحریک انصاف میں؟ مجھے بشرا صاحبہ کو نہیں مرشد کہہ کے مخاطب کر رہے تھے. مجھے نہیں پتا میری، کیونکہ وہ سیاست سے بالکل دور رہتی ہیں، پارٹی معاملات سے دور رہتی ہیں، تو میرا بالکل یہ اس معاملے میں مجھے نہیں پتا. اچھا آپ کا ان سے اس انداز سے کوئی زیادہ رابطہ آپ کا نہیں ہے بشرا صاحبہ سے؟ نہیں، میری ان سے پہلی دفعہ جو میری ان سے بات چیت ہوئی ہے وہ جس دن عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اس دن رات کو شوکت خانم ہاسپٹل میں میری اور ان کی بات چیت ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ تھا کہ میری ان سے بات چیت ہوئی ہے. آل رائٹ، اوکے ویری انٹرسٹنگ. صحیح ہے. اچھا سر، اب اسد عمر صاحب آپ کو بھی یقین ہے اب دو پوزیشنز بڑی کلیئر ہے نا، ایک شاہ محمود قریشی صاحب کی جس میں ظاہر ہے آپ بھی ساتھ کھڑے تھے اور آپ اس اجلاس میں موجود تھے جو کل یا پرسوں ہوا، جو پی ٹی آئی نے کہا ہوا کہ جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ بس خان صاحب ارادہ رکھتے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں ہاؤس تحلیل ہو جائے گا. اور ایک پرویز الہی صاحب کی پوزیشن ہے بڑی کلیئر جس میں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کہیں گے تو میں منڈ نہیں لگاؤں گا. یہ تو میں کھڑا ہوں اپنے اس بیان پہ، لیکن مشورہ میرا یہ ہے ان واٹ ایور ورڈز ہی سیڈ دس کہ بھائی مارچ تک یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یقین ہے کہ جب وہ کہنے کی اسٹیج آ جائے گی تو پرویز الہی صاحب واقعی کر بھی دیں گے؟ کیونکہ ایک تجزیہ اس پہ یہ بھی آتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کہہ یہی رہے ہیں لیکن خان صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ جب میں کہوں گا تو یہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے لیٹس ناٹ ایون گو ٹو دیٹ اسٹیج کہ ہم کہیں اور یہ ایسا نہ کریں. تو آپ کو یقین ہے جب کہیں گے تو یہ ہو بھی جائے گا کام؟ اچھا، اسی لیے انہوں نے کہا پرویز الہی صاحب اور یہ مونس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ لوگ جو بار بار یہی کہیں گے کہ جی پتہ نہیں یہ کریں گے کہ نہیں کریں گے تو وہ دستخط کر کے دے آئیں خان صاحب کو کہ جو مرضی تاریخ اس میں ڈالیں، جب آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. سو اس لیے اب آپ کے خیال میں اگر کوئی ابہام تھا بھی تو سمری دینے کے بعد بات ہی ختم ہو گئی. جی بالکل، ان کی دیکھیں بالکل واضح پوزیشن رہی ہے اور یہ تو صرف ان کی رائے نہیں ہے، اور بھی تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ابھی نہ کریں، 6 ہفتے بعد کر دیں، مارچ میں کر دیں. تو یہ رائے تو مختلف لوگوں کی ہے اس ایشو کے اوپر، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے. اگر آپ چودھری پرویز الہی کی بھی بات سنیں تو وہ بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ قبل از وقت جو ہے وہ تحلیل ہونی چاہیے. صرف ٹائم کے تعین کرنے کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، لیکن حتمی فیصلہ پرویز الہی صاحب بالکل واضح ہیں، انہوں نے عمران خان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے. اگر میں یہ امپریشن لوں تو یہ ٹھیک ہے کہ تاریخ کچھ بھی ہو لیکن بس یہ کام اس دسمبر کے مہینے میں ہو جانا ہے، یہ اگلے 2-3-4 ہفتوں میں. دیکھیں بالکل اس کے اوپر بالکل واضح پوزیشن ہے اور بار بار یہ بات کہی گئی ہے. کوشش یہ ہے کہ اپریل میں ہو جائے گا رمضان، تو رمضان سے پہلے الیکشن کرنا. 23 مارچ پہلا رمضان ہے تقریباً. تو اگر آپ یعنی اور آپ کی خواہش یہ کہ رمضان سے پہلے الیکشن ہو جائے اور اس کے لیے آپ کو 20-22 دسمبر تک ہاؤس تحلیل کرنا ہوگا تو 20-22 مارچ تک الیکشن ہوگا. تو پھر بالکل ایسا ہی رائٹ. اوکے، اس کا مطلب یہ میکسیمم لمٹ ہے. وہ اور بات ہے کہ آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے 90 دن کے اندر کرانا ضروری ہے. 60 سے 90 نہیں کہتا کہ 90 دن میں کرانا ہے. جی ہاں تو نہیں 60 اور 90 وہ 60 ہے. اگر اسمبلیاں اپنی مدت مکمل کرتی ہیں تو 60 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے، اور اگر قبل از وقت تحلیل ہوتی ہے تو 90 دن کے اندر اندر کرانا ضروری ہے. ہاں، ہم تو ایک میکسیمم ہی ذہن میں رکھیں نا کہ گورنمنٹ سارا تاریخ تاخیری اربہ استعمال کر کے بھی 91 ڈیز نہیں ہو سکتے نا، 90 کے اندر ہی ہونا ہے. اور سر یہ ٹورڈز اسد عمر صاحب یہ بتائیں، آپ نے جو اپنے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ خود آپ لوگوں کو آپ کے اس وقت کے اتحادی یہ کہتے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان سے کہہ رہی تھی کہ دور جاؤ پی ٹی آئی سے. اس کے بعد اب 2 چیزیں ہوئی. ایک خود پرویز الہی صاحب نے، مونس صاحب نے تو الٹ بات کی، انہوں نے کہا نہیں تحریک عدم اعتماد کے دنوں. اور آپ نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا جب کاشف عباسی صاحب نے آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیں گے کون سے اتحادی جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اشارہ تھا کہ دور جاؤ، تو آپ نے کہا میں نہیں کہتا، شاید وہ خود ہی آ کر کہہ دیں. لیکن اس کے بعد الٹ کام ہوا. ایک مونس الہی صاحب نے کہا الٹ کہ ہمیں تو کہا گیا، باجوہ صاحب نے کہا کہ ساتھ 2 پی ٹی آئی کا. دوسرا ایم کیو ایم کی طرف سے کہا گیا، فاروق نسیم صاحب، اور ہم سب جانتے ہیں فاروق نسیم سب سے زیادہ کلوز سے باجوہ صاحب سے، کہ ہم نے بھی جب باجوہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ اپنا فیصلہ کریں. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہم سے کہا گیا کہ آپ ایم کیو ایم سے یا پی ٹی آئی سے دور ہوں. دیکھیں مونس نے کہا پنجاب اسمبلی کے بارے میں، اور اگر انہوں نے کہا تو درستی کہا ہوگا. نیشنل اسمبلی کی سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پی ایم ایل کیو کی ممبرز نے نیشنل اسمبلی کے اندر عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالا، تو وہ تو ہمیں پتہ ہے. اس میں پی ایم ایل کیو کے اندر سپلٹ آئی، اور جو مونس الہی تھے
اور حسین الہی انہوں نے ہمارے ساتھ رہے لیکن دوسرے ممبرز جو تھے وہ ہمارے خلاف گئے. تو یہ تو فیکٹ کا ہسٹری کا حصہ ہے. فروغ نسیم سے میں کہوں گا کہ فروغ بھائی ذرا اپنے آپس میں جو دوسرے لوگ ہمارے ساتھ ملاقات کرتے تھے نا, ذرا ان سے بات کر لیں. وہ اچھا نہیں لگے گا کہ میں پھر لوگوں کے نام لوں گا تو پسند نہیں آئے گا آپ کو. آپ نام لیں گے, نہیں بھی لیں گے تو سب کو لگے گا خالد مقبول صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو آپ نے, یہ تو وسیم بادامی نے معصومانہ شرارت کرنے کی کوشش کی. اور یہ نام لینے کی کوئی وجہ ہے, میں نے ایسی نہیں کرنی. لیکن سر ہم سب جانتے ہیں نا, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں سب سے تگڑا جو کانٹیکٹ تھا اسٹیبلشمنٹ سے, حالانکہ پارٹی سربراہ خالد مقبول صاحب ہیں, لیکن فروغ نسیم صاحب کا تھا. تو ان کی بات کو زیادہ وزن نہیں ہو جائے گا اس معاملے میں؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ان کا تعلق ضرور ان سے زیادہ سامنے ہو, لیکن آگے آپ کو پتا ہے کہ فروغ نسیم فیصلے نہیں کرتے صرف, اور ہمیں جو کہا جا رہا تھا وہ ہمیں پتا ہے, اس کو چھوڑ دینا. کیوں زیادہ ان چیزوں کو آج بیان آیا نا, اس میں نے کہا آج کی ڈیولپمنٹ ہے آپ کا تجزیہ. پی ٹی آئی کھا گئی ہے سارا ووٹ بینک ایم کیو ایم کا کراچی کے اندر, پہلے ہی وہ بیچارے زخم شدہ ہیں, آپ ان کو کیوں اور تنگ کرتے. اور چلے اتحادیوں کی بات ہو رہی ہے نا, تو آخر میں یہ ایون مسلم لیگ کاف, ایک ایسی معصومانہ سوال ہے اسد عمر صاحب, مسلم لیگ کاف جو کہ آف دا ریکارڈ جو کہتی تھی نا, وہ تو پتہ ہی ہے سب کو, کم از کم ظاہر ہے باخبر لوگوں کو, صحافیوں کو تو پتہ ہی ہے وہ تو, لیکن وہ چھوڑ دیتے تھے کہ وہ آف دا ریکارڈ تھا. جو مسلم لیگ کاف آن دا ریکارڈ کہتی تھی کہ بھائی ہم پی ٹی آئی کے اتحادی نہیں ہیں, ہم تو ریاست کے اتحادی ہیں, ان سے اگر واقعی کہا جاتا, اور کہا جاتا کا مطلب ہے یعنی پراپر وہ والا کہا جاتا جس میں دباؤ والا سب کچھ ہوتا ہے کہ یار ساتھ نہیں کھڑے رہنا پی ٹی آئی کے, تو پھر وہ کھڑے رہتے کیا؟ وہ کامر علی آغا صاحب, وہ مونس الہی صاحب, چودھری شجاعت کیوں گئے دوسری طرف؟ میرا اس میں دوسرے کو فون کال آئی تھی. نہیں تو چودھری شجاعت صاحب کا تو پھر وہ زرداری صاحب اور سارے کانٹیکٹ بھی تھے نا. ذرا سوچیں اس کے اوپر کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر تو جتنے پی ایم ایل کیو کے لوگ الگ کرنے کی ضرورت تھی وہ وہاں پر ہو گئے, اور یہاں پر پنجاب میں جو میتھس تھی وہ مختلف ثابت ہوئی, اور یہاں پر ہماری حکومت بن گئی. تو ذرا اس کے اوپر بھی سوچیں کہ کیا وجہ تھا, کیا دو مختلف پالیسیز تھیں, کیا وفاق کے لیے کچھ اور پالیسی تھی اور صوبے کے لیے کچھ اور پالیسی تھی؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بیلنسنگ ہو سکتی ہے کہ سب کے سارا اختیار کسی ایک کے پاس نہ جائے؟ بہت سارے اس کے اندر مفروضے ہو سکتے ہیں نا. جی تھینک یو ویری مچ اسد عمر صاحب, بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. شہید ارشد شریف کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے, اور آج اس حوالے سے اب پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اب یہ معاملہ جنوری تک, یعنی سپریم کورٹ میں اگلی سماعت جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوگی. کل ہم سب نے وہ منظر دیکھا کہ جب ارشد شریف صاحب کی والدہ محترمہ ویل چیئر پہ آئیں سپریم کورٹ آف پاکستان, جو کہ اٹ سیلف بڑا ایک دل ہلا دینے والا, بڑا افسردہ کر دینے والا ایک منظر ہے کہ ایک ماں جس نے اپنا جوان بیٹا کھویا, اس سے پہلے بھی ایک بیٹا کھویا, اور اس نے اپنا بیٹا کھونے کے بعد اب وہ انصاف کے اصول کے لیے در بدر جا رہی ہے, یہاں تک کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئی. اگر یہ بھی کافی نہیں ہے انصاف دلانے کے لیے ان کو, تو پھر کچھ بھی کافی نہیں ہے. اور یہ اس لحاظ سے ہی بہت اہم ہے انصاف ملنا کہ یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے. اس کیس میں جو ہوگا اس کا پھر پورے پاکستان میں ویسے بھی پیغام جائے گا کہ فرض کر لیجئے ایک لمحے کو کہ اگر اس کا کچھ نہیں نکلتا تو پورے پاکستان میں پیغام جائے گا کہ ہائی پروفائل کیسز کا, یعنی جب پاکستان میں اس طرز کے کیسز کا کچھ نہیں نکلتا ہے جس کو میڈیا, جس پر بھی اس میں بات ہو رہی ہے, جس کی والدہ جا رہی ہے, جو کہ ٹیلی ویژن میں آنے والا بندہ ہے, تو عام آدمی تو پھر نہ ہی سمجھے. بہرحال اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جنوری میں سماعت ہوگی. جے آئی ٹی کی تشکیل ہو گئی ہے. جے آئی ٹی کے نمائندگان عدالت کو بتا دیے گئے ہیں, اور عدالت نے کہا ہے کہ ہر 2 ہفتے میں ہمیں اس حوالے سے آپ اپڈیٹ دیتے رہیے. تو حسن ایوب صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ اسپیشل وہاں پہ موجود تھے. تو حسن, آج کی سماعت کا ذرا ہمیں اختصار سے بتا دیجیے گا کہ یہ کیا ہوا ہے آج اس کیس میں. جی بالکل, جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے عامر رحمان وہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ایک ہائی پاور جو ہے وہ کمیٹی جو جے آئی ٹی ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے, جس کے تمام کے تمام افسران جو ہے 5 کے 5 افسران وہ گریڈ بی کے ہیں. تو انٹیلیجنس بیورو سے جن صاحب کا جو ہے وہ نام آیا ہے, ان کا نام ساجد سیانی ہے, یہ ڈی آئی جی ہیں. اسی طرح ایف آئی اے سے بھی ڈی آئی جی رینک کے وقار الدین سید کو لیا گیا ہے, جبکہ جو اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ہیں اویس احمد, ان کو بھی اس کمیٹی کا جو ہے وہ رکن بنا دیا گیا ہے. مرتضیٰ افضال یہ ملٹری انٹیلیجنس سے ہیں, یہ بھی گریڈ بی کے افسر ہیں, اور محمد اسلم ان کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے. تو بیسکلی آج عدالت کی جانب سے جو کہا گیا, انہوں نے کہا کہ یہ اس جو جے آئی ٹی بھائی ہے اس کو ہر لحاظ سے امپاور کیا جائے, ان کو فنڈ دیے جائیں. اگر یہ بیرون ملک کسی بھی ملک میں یعنی کینیا یا دبئی جانا چاہیں
تو وہاں پر جانے کے حوالے سے ان کو فنڈ بھی مہیا کیے جائیں اور جو وفاق کے تمام ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں. یعنی عدالت کا ایک طریقے سے اعتماد ہے اس JIT پر, اس کے کسی ممبر پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جی بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ امپاور کر دیا ہے آج عدالت نے اس JIT کو کہ جو ارشد شیخ کے قتل کی تحقیقات کرے گی, کیونکہ بنیادی طور کے اوپر پہلی جو رپورٹ آئی تھی جو 2 رکنی تحقیقاتی ٹیم تھی ان کی فیکٹ فائنڈنگ ایک رپورٹ تھی جس کا مقصد جو ہے ایک سند کا تعین تھا. بہت شکریہ حسن ایوب صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کا. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے یہی بات, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیاسی اور اس حوالے سے ہٹ کے بھی ایک اخلاقی پیمانہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی کی بھی جو پرائیویٹ کنورسیشن ہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو, اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس میں پک اینڈ چوز نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آج ایک ایسے شخص کی آ گئی ہے پرائیویٹ یا کسی بھی قسم کی آڈیو یا ویڈیو جو کہ جس سے میری وابستگی ہے, تو میں ایک پوزیشن لے لوں کہ نہیں جناب یہ تو بڑا غلط بات ہے, اور کل میرے کسی مخالف کی آ رہی ہو تو میں اسی لیک کو بنیاد بنا کے اس پر چڑھائی کروں. نہیں, ایک پیمانہ سب کے لیے سیم ہونا چاہیے جس میں اس بات پر سب کو ایگری کرنا چاہیے کہ اس حد تک بات نہیں چلی جانی چاہیے کہ کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے اس کی نجی گفتگو آڈیو یا ویڈیو کو ڈسکس کیا جائے یا کسی بھی اور قسم کی گفتگو کو ڈسکس کیا جائے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.